Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 21, we will discuss and complete our discussion on the important aspect of network design. Network design is a very critical activity and people often suggest that it should be completed and carried out by engineers. But we have already decided that business models all over the world have made it a purely managerial activity where the engineers are supposed to fulfill the requirements put forward by the business managers. In supply chain network design, there are a host of factors which directly or indirectly impact the strategic positioning of the firm. There is a possibility that you may be able to address the strategic, tactical, operational, political factors that directly affect your supply chain network design, but you are not in a position to address the technological aspect, then your supply chain's network design may not be able to fulfill its basic requirement. You also identified certain important factors which are often ignored by supply chain managers as well as the senior management. And we observe that organizations actually go out of business. You were in a position to identify the competitive factors which help an organization to identify and completely define its competitive environment. You then talked about the important strategic framework, and for this you were able to complete your discussion on phase 1, and you were able to carry forward your discussion as far as your phase 2, which is the definition or defining the regional facility configuration. You were able to identify the important risks which directly impact your decision in this particular phase of the strategic framework. You talked about the political risks, you talked about the demand risks, you talked about the technology risk, you talked about all those factors which probably are available and in front of us all the time, but due to one reason or the other, we tend to ignore them. This is true for all the organization. Foreign direct investment in Pakistan through multinational organizations actually depends on a lot of times on the availability of information, the availability of tax and tariff information, which is probably another important factor which contributes directly to the maturity of the commerce system. In your last lecture, you were able to identify the importance of maturity of the commerce systems, which prevents a lot of countries in the world in being declared as politically stable. In other words, political system or political factor also takes into account the maturity of the commerce system. So when you are identifying the regional configuration facility, you should be able to make sure that all the positive information that provides information for any organization that is interested in having businesses in your country should make good use of that. If there is a tax incentive, that should be made available to the interested party. If there is a situation where your managers should identify the positive set of features associated with a facility or a potential facility, these two again should be communicated to the principals who are interested in setting up a facility. Unfortunately, we often ignore the basic information which is available publicly, but due to the disadvantage of making use of the information system or the supply chain network design software, we end up ignoring it. Like there are certain locations in Pakistan which are ideally suited for a lot of facilities with respect to any particular industrial sector, yet in certain times of the year, due to seasonal effects, they lose their attractiveness. And what happens during those times?
suddenly the supply chain becomes disrupted. And what follows next is the failure of the supply chain. You have a number of examples in front of you, and we can actually talk about them throughout the semester as and when we are discussing an important concept. My only suggestion and request to you is that if your job as a supply chain manager or a supply chain analyst is to identify the costs associated with the decision making with respect to supply chain network design, you should be able to at least communicate at the aggregate level. In other words, آپ کہتے ہیں کہ میں انڈیویجول سیٹ آف ایکٹیویٹیز کے بجائے فائنل جو میری اینڈ کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ کا اسٹیپ ہے وہاں پر جا کے ایگریگیٹ لیول کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی سیٹ آف 10 ایکٹیویٹیز تھیں ان کا یہ کاسٹ آ رہا ہے، اس میں سے میجر چنک ان 3 کرٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہے اور مائنر جو کاسٹ کا کنٹریبیوشن ہے وہ ان 3 ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اس قسم کی ڈیسیجن آپ کا سافٹ ویئر شاید نہ کر سکے. اس لیے جب آپ اسٹریٹجک فریم ورک کو ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کی پہلی اور آخری کوشش یہی ہوتی ہے دیٹ دا سپلائی چین سرپلس should transform into a long-term profitability for all the important players of the supply chain. اس میں اگر آپ کا بزنس ماڈل ریٹیلرز کا استعمال کر رہا ہے، ری سیلرز کا کر رہا ہے، ہول سیلرز کا کر رہا ہے، یا جو بھی آپ کی بزنس ماڈل ہے اس میں تمام انٹرفیسز کو آپ پروفٹس کی شیئرنگ مناسب طریقے سے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ہم کسی کے گڈ ول کے اوپر اپنے بزنس ماڈل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. دیٹ از پرابلی ناٹ دا کیس. یو آئدر ہیو اے پراپر اسٹریٹجک الائنس اینڈ دیٹ اسٹریٹجک الائنس should transform the organization into an effective supply chain. In other words, it should extend the supply chain beyond its physical boundaries. آپ کی باؤنڈری سپلائر سے شروع ہوتی ہے اور کسٹمر تک جانی چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو your regional facility configuration would be able to fulfill all those network design requirements جو فیکٹرز آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹجک ہو، چاہے وہ ٹیکٹیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو. سو واٹ از دا ریجنل کنفیگریشن فیسلٹی، جس کے اوپر ہم بہت زیادہ ایمفسس پلیس کر رہے ہیں. دا ریجنل کنفیگریشن ڈیفائنز دا اپروکسیمیٹ نمبر آف فیسلٹیز ان دا نیٹورک. ریجنل فیسلٹیز gives you the number of facilities with their sizes or with their capacities or with their capabilities, یا ان کے رولز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ریجنز ویئر فیسلٹیز ول بی سیٹ اپ اینڈ ویدر اے فیسلٹی ول پروڈیوس آل دا پروڈکٹس فار اے گیون مارکیٹ اور اے فیو پروڈکٹس فار آل دا مارکیٹس ان دا نیٹورک. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. پیپل ٹینڈ ٹو سے کہ وی شوڈ ہیو ون ٹائپ آف فیسلٹی. ان ادر ورڈز ہم ایک ہی فیسلٹی سے تمام کی تمام مارکیٹس کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے ہیں. یہ ایک ایسی کرٹیکل ڈیسیجن ہے جس میں اگر آپ کا کاسٹ اسٹرکچر آپ کے فیور میں جا رہے تو آپ ضرور کیجیے، لیکن اگر آپ کا کاسٹ اسٹرکچر تو فیور میں جا رہا ہے بٹ دیر از اے کوشچن مارک ایسوسیٹڈ ود دا ٹیکس اینڈ ٹیرفس، دیٹ یو شوڈ اوائڈ دیٹ. یو شوڈ رادر گو اینڈ سیٹ آل دوز فیسلٹیز جو آپ کو ایک طرح سے ٹیکس ایڈوانٹیج یا ٹیرف کے ایڈوانٹیج کو بھی پرووائڈ کرے. کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے پلانٹ بنا دیا بالکل سدرن پارٹ آف دا کنٹری میں اور آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے ناردرن پارٹ آف دا کنٹری میں، اور ہر جگہ سے یا روٹ کے اوپر جتنے بھی آپ کی سٹی گورنمنٹس کے ٹیکس کے نظام کو آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کا جو اینڈ پرائس کا سلسلہ ہے وہ بالکل آپ کے کاسٹ کو پھر جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ ہم جب پرائسنگ کے لیکچرز کی دوران ڈسکشن کریں گے پرائسنگ اور ریونیو کے اوپر تو وی وڈ ٹیک اٹ ٹو more detail. But for the time being, you should be able to identify that you should define the regional facility configuration in a manner that is the most effective for your organization with respect to economies of scale and the most suitable demand forecast for your product or service or for that particular region or for that particular country. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہماری جو رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی. ہم ایکسچینج ریٹ رسک کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، ہم
پولیٹیکل رسک کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، ہم ٹیرفس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی فلفل نہیں کر پائیں گے، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر امپورٹ یا ایکسپورٹ ریسٹرکشنز جو بھی آپ کا وہ کیس بن رہا ہے وہ بھی اپلائی ہو جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وین یو آر ڈیلنگ ود یور نیٹورک ڈیزائن اور آپ اپنی ریجنل فیسلٹی کی کنفیگریشن آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، تو یو شوڈ پے ریسپیکٹ ٹو دیز آئیڈیاز. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس میں آپ کو اپنے کمپیٹیٹرس کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے، دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کمپیٹیٹرس. موسٹ آف دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز ان پاکستان دے ٹینڈ ٹو پے دا موسٹ رسپیکٹ ٹو دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز آرگنائزیشنز آپریٹنگ ان پاکستان. اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی سال پہلے ایک آئس کریم کمپنی پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی، 30-35 سال تک اس نے اپنا نام بنایا، لیکن انفارچونیٹلی نیشنل آئیڈینٹی والے برانڈ کو ایک باہر کی کمپنی نے آگے خریدا اور اس کی آئیڈینٹی کو بھی ختم کر دیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے میڈ دا موسٹ گڈ یوز آف دا ڈسٹریبیوشن فیسلٹی، دا ڈسٹریبیوشن نیٹورک آف دیٹ پاکستانی کمپنی. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی آپ اپنا اسٹریٹجک فریم ورک ڈیفائن کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے وہ آ کے آپ کے لیے ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ آئے گی، بٹ دے آر ایکچولی کمنگ ہیئر ٹو میک گڈ یوز آف دا ایکسپرٹیز جو آپ نے ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے. دس برنگز اس ٹو اندر امپورٹنٹ phase of our strategic framework, which is the phase 3. In phase 3, you are supposed to select a set of desirable potential sites. What do we mean by a set of desirable potential sites? اس میں آپ final location کی طرف step تو لے رہے ہیں, but you have not reached a point in time where you can actually say this is where we are going to build our facility. You would say we've got option that we can either build our facility at location A, or we can build our facility in location B or C or D. And then you take up all these facilities one by one. آپ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان ایڈوانٹیجز کے مقابلے میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ زیادہ آبویس ہیں اور نقصان دہ ہیں، یا یہی ایڈوانٹیجز کو لے کے ہم آگے جا سکتے ہیں. تو وین یو آر ڈیلنگ ود یور phase 3 of the strategic framework, the basic objective is to select a number of options. In other words, آپ number of locations جو ہیں پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیجیے، اور اس میں سے جو optimal یا جو موسٹ سوٹیبل ہے اس کو بعد میں آپ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. پہلی بات تو یہی ہے that the number of desirable locations جو اس فیس میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. فار انسٹنس if I am saying that I need 5 facilities for my supply chain, out of which 2 are manufacturing and 3 are distribution, or you can have any configuration کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 manufacturing کی ہو، 2 میرے پاس storage کی ہو اور 1 distribution center ہو، یا میں کوئی بھی اس میں distribution network بنا سکتا ہوں. that is another discussion altogether. تو میں کم از کم جب فیز 3 کا سٹارٹ کروں تو فیز 3 کے اوپر میں کوشش کروں کہ ڈیزائربل پوٹینشیل سیٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لوں کہ اگر مجھے 5 فائنل لوکیشنز چاہیے تو میں کم از کم 10 سے یا 15 سے سٹارٹ ہوں، اینڈ دین آئی شوڈ بی ایبل ٹو نیرو ڈاؤن ٹو 5. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا پرابلم ہوگی؟ یور سپلائی چین وڈ ناٹ بی کمپیٹیٹیو اور کمپلیٹ اور افیکٹو. اور اس میں آپ نے جو بیسک کرائٹیریا وہ وہی فلفل کرنا ہے جو آپ پہلے دن سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو بیلنس بٹوین واٹ؟ یو شوڈ بی ایبل ٹو بیلنس بٹوین کاسٹ اینڈ ریسپانسونیس. کیونکہ اگر کاسٹ اور ایجلٹی کا بیلنس ہو جائے گا تو آپ بہت بہتر طریقے سے اپنی سپلائی چین کی جو پروفیٹیبلٹی اسے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر انشور کر سکتے ہیں. سو in phase number 3 you would start with a number of facilities جو کہ زیادہ ہوں گی with as compared to the final number of facilities. پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ ان تمام فیسلٹیز کے اوپر انفراسٹرکچر کو بھی دیکھ لیں. ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی جو بات کی جا رہی تھی that was actually the analysis for infrastructure
اور انفراسٹرکچر میں آپ بات بہت بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں دیٹ وی آر آلویز انٹرسٹیڈ ان میکنگ اے کمپیریزن, اے فیئر کمپیریزن بٹوین دی site A and site B with respect to hard infrastructure as well as soft infrastructure. Hard infrastructure میں ہم کون کون سی چیزوں کو شامل کرنا چاہیں گے؟ We'll try to incorporate the position of the supplier or the location of the supplier, the transportation, the communication, the utilities like gas, electricity, water, and of course the warehousing infrastructure. عام طور پہ اس کے ساتھ ہی سافٹ ویئر انفراسٹرکچر کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. سافٹ ویئر انفراسٹرکچر میں ہم ہیومن ریسورس کی ہی بات کرتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یو وڈ بیس یور ڈیسیژن ود ریسپیکٹ ٹو soft infrastructure if you can identify that we have the skilled workforce available at location A, and we are in a position to ensure that even if there is a turnover of the workforce, in other words اگر workforce آپ کی جاب چھوڑ کے چلی بھی جاتی ہے تو you still have a pool of workforce available جو آ کے آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن بھی کرے گا اور آپ کی جو آرگنائزیشن کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو لوز نہیں ہونے دے گا. پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے اس کی پوزیشننگ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو کمیونٹی یا انڈسٹری. ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوکیشن آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے دے آر ویری مچ اگینسٹ دی انٹروینشن اور انٹرفیئرنس آف یور انڈسٹری انٹو دیئر ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, آپ امریکہ میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ جب آپ کی آرگنائزیشنز کسی جگہ پہ جا کے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگتی ہیں تو دے گو اینڈ آسک فار فارمل permission from the city and local governments. Even if they do allow کہ جی آپ ہماری premises میں اپنی فیکٹری یا مینوفیکچرنگ سائٹ یا ویئر ہاؤس سیٹ اپ کر سکتے ہیں with these set of rules کہ آپ اس دوران اپنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے چاہے وہ ان باؤنڈ لاجسٹکس کی ہو یا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کی ہو نہیں کریں گے. اس کے باوجود if the community feels uncomfortable after good 3 to 5 years of operation, even with higher profits, those organizations have to close down their facilities. تو یہ صرف پاکستانی کانٹیکس کی بات نہیں ہے, یہ باہر بھی دیکھا گیا اور عموماً کامن سی بات ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے if you are going to deal with the idea کہ میں کون سے لوکیشنز کو اپنے فیز 3 میں شامل کروں, تو بیلنس اگر آپ نہیں حاصل کر رہے بٹوین دا ہارڈ اینڈ دا سافٹ انفراسٹرکچر, یور لوکیشن کرائٹیریا فار فیز 4 وڈ ناٹ بی فلفلڈ. یہ بہت دکھ کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم بیلنس بھی حاصل کر جاتے ہیں اور ہم بہترین لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے سپلائی چین کے نیٹ ورک ڈیزائن میں کچھ گیپس آ جاتے ہیں. اب وہ گیپس جو ہوتے ہیں وہ شاید ہم فلفل کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں, بٹ جو بزنس موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی بزنس اینٹی کی, دیٹ از لیکنگ. دیٹ از بیکاز آف دی ایبسنس آف پراپر بزنس کنسلٹنٹس جو آپ کو وہاں پہ ایک ایکسپرٹ اوپینین کے ذریعے آپ کے گیپ انالیسس کے ذریعے اس گیپ کو کافی حد تک ختم کر سکتے ہیں. تو یہ خیر ایک periodic activity ہے. You can actually decide it کہ I'm going to do it once a year یا after every 2 years. یہ سائیکل آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے تو آپ کی سپلائی چین سسٹینیبل اور کوآرڈینیٹڈ مینر میں تمام رسک کو اوور کم کر سکتی ہے. So this brings us to the fourth phase which is again very important, which is the final or your location choice for the optimal facility. ایسی فیسلٹی جہاں پہ آپ اپنے آپٹیمم کنڈیشنز میں یا موسٹ سوٹیبل کنڈیشنز میں سارے کے سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کاسٹ منیمائزیشن کی طرف جائیں, اور وہ تمام کانسٹرینٹس, وہ تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں باؤنڈریز جن کے خلاف آپ اپنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کر سکتے, آپ ان کو کنسیڈر کریں تو آپ اپنے لیے اسٹریٹجک فریم ورک کی ڈسکشن کو کمپلیشن کی طرف لے جائیں گے. سو دا آبجیکٹو آف دس فیز رائٹ ان فرنٹ آف یو از ٹو سیلیکٹ a precise location and capacity allocation for each facility.
آپ نے کہا کہ جی ڈسٹریبیوشن سینٹر میں نے رحیم یار خان میں بنانا ہے. ڈسٹریبیوشن سینٹر یا اگر ناردرن پارٹ آف دا کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں تو آئی وڈ سیٹ اپ اے ڈسٹریبیوشن سینٹر ان پشاور سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو cater for the needs of my customers or clients in مظفر آباد اور اسکردو. یا میں کہتا ہوں میں سینٹر میں رکھنا چاہتا ہوں تو آئی وڈ پک اپ لاہور, اور لاہور سے میں ویسٹ سائڈ پہ جتنے ٹاؤنز ہیں یا سٹیز ہیں وہاں کے کسٹمرس کی فلفلمنٹ اور ریکوائرمنٹ کو پوری کروں گا. لیکن یہ بات یاد رہے آپ کو دیٹ یور فیز 4 از کنٹینجنٹ اور ڈپینڈنٹ آن دا ڈیزائربل سائٹ سلیکٹڈ ان فیز 3. ایسا نہ ہو کہ آپ نے فیز 3 میں جن سائٹس کو ریجیکٹ کر دیا تھا بیسڈ آن سرٹن کرائٹیریا, چاہے وہ ہارڈ انفراسٹرکچر نہ ہو چاہے وہ سافٹ انفراسٹرکچر نہ ہو, اور آپ فیز 4 میں پھر انہی سائٹس کو لے کے آ جائیں تو دیٹ وڈ بی اے فیلئر, دیٹ وڈ بی اے کمپلیٹ فیلئر. عام طور پہ اس میں مختلف چیکس اور چیک پوائنٹس انٹروڈیوس کرا دیے جاتے ہیں دیٹ ونس یو آر ایبل ٹو اسکرین آؤٹ آف فیسلٹی یو وڈ ناٹ ریکنسیڈر اٹ. وائی؟ بیکاز آپ کی جو آئٹریشن لوپ ہے وہ پھر اپنی افادیت کھو بیٹھے گا, آپ کو بار بار ایک ہی نقطے کے اوپر واپس جانا پڑ رہا ہوگا. سو دا نیٹورک ڈیزائن اور دا نیٹورک آف دا سپلائی چین از ڈیزائنڈ ٹو میکسیمائز ٹوٹل پروفٹس, اینڈ فار دس یو وڈ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ آل دا ایکسپیکٹڈ کاسٹ, اور وہ ایکسپیکٹڈ کاسٹ چاہے فکس کاسٹ ہوں یا ویریبل کاسٹ ہوں اس کے ہی بیسس کے اوپر آپ اپنا کنٹریبیوشن مارجن بھی تلاش کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی طور پہ اپنی جو پروڈکٹ یا سروس کی ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے اسے اگنور نہیں کر سکتے. آپ کو لاجسٹکس کاسٹ کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا, اور آپ کو اپنے ٹیکس اور ٹیرف جو فیسلٹی اے بی سی کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے آپ تک جو کمیونیکیشن کی جا رہی ہے یو شوڈ ایکسپلوئٹ اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نہ تو آپ کا اسٹریٹجک فریم ورک اپنی اسٹریٹجک امپلیکیشنس کو پوری کرے گا, نہ آپ کی اسٹریٹجک لانگ ٹرم پروفٹیبلٹی انکریز ہوگی. ان ادر ورڈس اگر آپ نے اپنی فیسلٹی غلطی سے یا اپنے اس پرسیپشن کے اوپر دیٹ the government is giving certain ideas and hints that it is interested in lowering the tariffs or taxes for location A and not for location B, تو آپ کو پرابلم آ جائے گی اگر گورنمنٹ لوکیشن اے کے بجائے لوکیشن بی کے لیے اپنی ٹیکسز کی پالیسی کو ریوائز کر دیتی ہے اور وہ زیادہ فیوریبل ہو جاتی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر کمیونیکیشن. یو شوڈ ایٹ لیسٹ میک اٹ اے پوائنٹ کہ اوکے اگر 2 years down the road ایسی سچویشن آ بھی جاتی ہے تو I should be able to have certain flexible infrastructure in place. I should be able to redefine my configuration. کہ میں اپنے اسٹریٹجک فریم ورک میں جو مین یا جو ہب ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا اس کو میں ریجنل ڈسٹریبیوشن سینٹر بنا دوں اور کوئی اور نیا ہب سلیکٹ کر لوں جہاں سے میں باقی جو کسٹمرس کے اسٹورز ہیں یا آؤٹ لیٹس ہیں واٹ ایور میں بی دا پوائنٹ آف سیل اس کے اوپر اپنی میکسیمم پروفٹس کو انہانس کر لوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم کبھی اسٹریٹجک فریم ورک کی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے سافٹ ویئر سے کور ہو جائیں گی. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ سافٹ ویئر کو بھی چلانے کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ایکسپرٹیز اس بزنس مینیجر یا بزنس اینالسٹ ہی کے پاس ہوگی جو ان تمام فیکٹرز کو اس آئیڈیا کے ساتھ اپنے سامنے رکھے گا دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہز آرگنائزیشن سپلائی چین شوڈ اٹین competitive advantage over its competitors. So this brings us to another important concept. How can you use models for facility location as well as capacity location? اور یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سپلائی چین مینیجر کا جو بیسک کام ہے وہ یہی ہے. اور in other words, the main aim of the supply chain manager, I am re-emphasizing this point, the main aim of the supply chain manager should be to maximize the overall profitability of the supply chain network while providing customers with the appropriate responsiveness. کہ آپ اگر کسٹمرز کو ایک لوور کاسٹ کے اوپر ایک کوالٹی والا پروڈکٹ ٹائملی مینر میں پرووائڈ کر دیں
تو اس سے زیادہ بڑی آپ کی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. یہاں یہ بھی آپ بات ذہن نشین کر لیجئے دیٹ ریونیوز کمز فرام دا سیلز آف یور پروڈکٹس. اگر آپ کے کاسٹ آف مینوفیکچرنگ دیٹ پروڈکٹ از آن دا ہائر سائڈ, واٹ ول ہیپن, یور پروفٹس ول گو ڈاؤن. تو یہ بہت ضروری بات ہے. ساتھ میں آپ کو لیبر کاسٹ یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یا لاجسٹکس کاسٹ یا انوینٹری کاسٹ یا فیسلٹی کاسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو یو آر ایکچولی پلئنگ ان ٹو دا ہینڈز آف یور کمپیٹیٹرس. کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپیٹیٹرس ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں ایسے انوالو ہوتے ہیں کہ دے ٹینڈ ٹو کریٹ پرابلمس فار یو. لائک فار انسٹنس, a normal pain point for the marketing managers or sales and distribution managers is that their competitors, sales and distribution managers, they run a very negative campaign about their products. They suggest کہ جی ہمارے کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ فلانی جگہ پہ استعمال ہوا اور اس نے یہ نقصان پہنچایا. The most common example being the fertilizer business, where the sales and distribution teams, they even end up کرس کراسنگ دیئر پاتس, مطلب ایک دوسرے کے راستوں سے گزرتے بھی ہیں, ایک دوسرے کی ڈسٹریبیوشن سائٹس کے اوپر رکنا بھی پڑ جاتا ہے, اور وہاں پہ وہ جو لوگ یا کسٹمرز یا کلائنٹس جو آپ کے پروڈکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نیگیٹو سی بات یا کوئی نیگیٹو سے پیمفلٹ گرا کے چلے جاتے ہیں, اور اس پیمفلٹ کو اٹھا کے وہ پڑھتے ہیں. تو آپ کا کسٹمر آ کے آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو آپ ہمیں بیچ رہے ہیں اس کی آدھی قیمت پہ یہی پروڈکٹ آپ کسی اور مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. تو اس قسم کی جو ڈفرینشیل پرائسنگ کی اسکیمز ہوتی ہیں وہ آپ کے اکثر خلاف بھی جا سکتی ہیں. سو یو بیٹر بی کیئرفل اباؤٹ دیز ٹو ایشوز دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور ریجنل فیسلٹی کنفیگریشن, ایک تو کوشش کریں کہ آپ انفارمیشن اور کمیونیکیشن دونوں کو ٹھیک رکھیں. پھر آپ اس چیز کی بھی کوشش کریں کہ آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ کنسسٹنٹ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیکسز یا ٹیرفس اس کو نظر انداز نہ کیجیے, کیونکہ سم ہاؤ دی ادر ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ آفٹر ٹیکس پروفٹس ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک جگہ پہ ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پروفٹس آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے. So this is very important that when you are dealing with your network design, there would be certain trade-offs. ان trade-offs کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر ایک فیسلٹی یا ایک لوکیشن اے کے اوپر آپ کے پاس را مٹیریل بھی ہے, آپ کے پاس سافٹ ویئر انفراسٹرکچر بھی ہے, لیکن وہاں پہ ٹیکنالوجی کی لائف اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے ڈیو ٹو سم انوائرمنٹل کنڈیشنز. جیسے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہو کہ most of the organizations, when they operate at a global level, they are looking for similar site areas. جیسے اگر انہیں دیکھا کہ ہم نے پروڈکٹ کوالٹی جو بنائی ہے اس کا گریڈ اے جو ہے وہ اس سیٹ آف کمپنیز اس سیٹ آف کنٹریز کے لیے بہتر ہوگا, لیکن اس سیٹ آف کنٹریز میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلکچویٹ ہوتی ہیں, تو اسی پروڈکٹ کو وہ کسی اور جگہ پہ جا کے گریڈ بی کے طور پہ سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں ہم دیکھتے بھی ہیں, اور ہم عموماً آبزرویشن کو باقی لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر یا یہ لیپ ٹاپ آپ نے امریکہ سے لیا تو اس کا گریڈ کچھ اور ہے, اگر یہی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آپ پاکستان سے خرید رہے ہیں تو اس کا گریڈ اور ہے. اور اس کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے دیٹ دا کمپنیز وچ آر ایکچولی انٹو مینوفیکچرنگ دے میک اٹ اے پوائنٹ کہ ہم اپنی کیپیسٹی اور اپنی جو فیسلٹی ہے اس کو میکسیمم ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنے ایڈوانٹیج میں پروفٹس کو انشور کریں. تو کچھ ریکوائرمنٹس اس کی اس لیپ ٹاپ سے شاید ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں جو امریکہ میں لیپ ٹاپ اسی ماڈل کا اور اسی بلڈ کا آپ کے سامنے ہو. سو آور ڈسکشن از ناؤ very critically poised. We have covered all those important concepts جو ہماری نیٹورک ڈیزائن میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. Now we are actually in a position to talk about the network models جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ فیز 2 کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں, فیز 3 کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں یا فیز 4 کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں. ابھی آپ نے جو اسٹریٹجک فریم ورک ڈیولپ کیا تھا
اس میں فیز 2 کے لیے ریکوائرمنٹس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, فیز 3 کچھ اور کرٹیکل ایسپیکٹس کی بات کر رہا ہے, اور فیز 4 جو ہے وہ بالکل فائنل سٹیج کے اوپر آپ کو لے کے آ جاتے ہیں, دیٹ دس از ویئر یو آر, دس از دا موسٹ سوٹیبل لوکیشن, آپٹیمل سولوشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو سولوشن شاید زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکے. سو پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ دیز ماڈلز آر یوز ٹو ڈیسائڈ آن دا لوکیشن where the facilities will be located, with which capacity assigned to each facility. اس کے ساتھ ساتھ مینیجرز, سپلائی چین مینیجرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ میں ایک ایلیمنٹ آف ٹائم کو انکارپوریٹ کر لیں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ ایک بیسٹ ایسٹیمیٹ تو ہو سکتا ہے, ایک ایکوریٹ ایسٹیمیٹ نہیں ہو سکتا. ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں that when you are dealing with your demand forecast, if you're going to increase your time horizon, what will happen? The forecast becomes more inaccurate. لیکن اگر آپ چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو there is a possibility that you would be able to do it correctly. تو دوسرا نقطہ آپ کے سامنے جو نیٹ پر ڈیزائن ماڈلز میں شیئر کرنا ضروری ہے وہ ہے these models are used to assign current demand to the available facilities and identify lanes along the product will be transported. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اپنے نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو وی اسپیشلی ان دا کرنٹ سینیریو وی ٹینڈ ٹو اگنور دا انوائرمنٹ. ہم کہتے ہیں کہ جی میں اگر رحیمیہ خان میں اپنے ڈسٹریبیوشن ویئر ہاؤس کو رکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے سب سے بڑی فیسلٹی کیا ہے؟ دا اویلیبلٹی آف rail, the availability of bus, the availability of air transportation. But at the same time, I tend to ignore کہ what are the utilities available. کیا وہاں پہ مجھے uninterrupted gas, water یا electricity available ہے؟ تو یہ critical factors ہوتے ہیں. We tend to ignore them. We tend to ignore the condition of the road. You may be interested in knowing this interesting fact that countries which are supposed to be ahead of Pakistan in the logistics as well as in the supply chain side have a poor infrastructure as compared to Pakistan. چائنا کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اٹس اے ہیوج کنٹری, تو وہاں پہ انفراسٹرکچر کو اس لیول تک آنے میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے, بٹ دے ہیو ڈن ونڈرس اینڈ دے آر ہیڈنگ ان اے ویری ویری افیکٹو مینر, اور ہو سکتا ہے ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اگلے 5 سے 10 سالوں میں دنیا کے نمبر 1 کنٹری کے طور پہ ہو جائے ود رسپیکٹ ٹو سپلائی چین یا لاجسٹکس. اس کے برعکس ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہاں پہ ابھی لاجسٹکس کی انڈسٹری پاکستان سے تو بہت آگے ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ اے فیئر اسٹیٹمنٹ وڈ بی دیٹ دیئر انفراسٹرکچر از نو میچ ٹو دا پاکستانی انفراسٹرکچر. اب یہ ہماری اپنی کمزوری ہے یا ہم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے اپنے ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بٹ فار دا ٹائم بنگ یو جسٹ ریمبر دس تھنگ دیٹ اگر آپ اینول بیسس کے اوپر یا بائی اینول بیسس کے اوپر اپنی ڈیمانڈ اور اپنی پروڈکٹ ڈیمانڈ, اپنی انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ اور اپنی فیسلٹی کی کیپیسٹی کو اسٹڈی کرتے رہیں اور اس میں جو ویکنیسز ہیں یا جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریکٹیفائی کرتے رہیں, تو آپ اپنے کسٹمر سیٹسفیکشن کی طرف تو جا ہی رہے ہوں گے, آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف بھی جائیں گے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وین آرگنائزیشنز گو فار اسٹریٹجک الائنس اور وین دیر از اے ریکنفیگریشن جہاں پہ کمپنی بائی آؤٹ ہو جاتی ہے, کمپنی کسی کو بائی کر لیتی ہے, کمپنی مرج ہو جاتی ہے یا کوئی اور پرٹیکولر الائنس جو ہوتا ہے وہ سیٹ اپ یا کریٹ کیا جاتا ہے, تو ہم اپنی نیٹ ورک کنفیگریشن کو ری ڈیزائن نہیں کرتے, اور ہم صرف اس وقت ری ڈیزائن کرنے کا سوچتے ہیں جب ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی دیٹ اگر لوکیشن اے پہ کمپنی اے ہی کام کر رہی تھی اور لوکیشن بی پہ کمپنی بی جو آ گیا آپ کی اپنی کمپنی ہے, جب آپ انہیں ملائیں گے تو ضروری نہیں کہ سینرجی یا سینرجائزڈ آؤٹ پٹ آئے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ یوز یور نیٹورک ماڈلس not only in identifying the locations or identifying the capacities or setting up certain demands
requirement associated with these facilities. Rather, you should be able to carry out a complete diagnostic check کہ اگر ہم 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد اپنی کمپنی کو کسی اور کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ میں لے کے جائیں گے یا اسٹریٹجک الائنس کریں گے تو وی شوڈ بی ایبل ٹو اچیو آر میکسیمائزیشن آف پروفٹ ایز ویل ایز کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ اٹیننگ اور ریٹیننگ اور سسٹیننگ آر competitive advantage. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. So when you're dealing with models for facility location and capacity allocation, there are certain important facts. اگر آپ ان تمام پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور اگر آپ کی آرگنائزیشن بے شک سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن کا کوئی سافٹ ویئر بھی استعمال کر رہی ہو تو آپ کوشش کریں کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دیز فیکٹرز ان فرنٹ آف یو ان دا فارم آف اے چیک لسٹ, اور اس چیک لسٹ پہ آپ ایک ٹک مارک کرتے جائیں اگر وہ کوالٹی یا کریکٹرسٹک آپ کے پاس ہے, اور اگر وہ کوالٹی یا کریکٹرسٹک نہیں ہے تو آئیڈینٹیفائی اٹ ایز اے گیپ اینڈ ٹرائی ٹو کم اپ اور ٹرائی ٹو آسک دا ریلیونٹ اتھارٹی ٹو پرووائڈ یو ود این آنسر فار دیٹ. سو دا فرسٹ پوائنٹ از دیٹ لوکیشن آف سپلائی سورسز اینڈ مارکیٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سپلائرس کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کسٹمر کہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ یہی ایک اسٹیپ 1 کے طور پہ روٹ یا میپ بنا لیں کہ دس از ویئر مائی سپلائر از اینڈ دس از ویئر مائی کسٹمر از, یور جاب وڈ بیکم مچ مور ایزیئر. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بٹ دیز 9 چیک پوائنٹس, ہو سکتا ہے کچھ آرگنائزیشن میں صرف 3 چیک پوائنٹس ہوں, ہو سکتا ہے کسی آرگنائزیشن میں اس کے مقابلے میں 14 چیک پوائنٹس ہوں یا 25 چیک پوائنٹس. سو دیٹس اندر اسٹوری. جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یور ماڈلس فار فیسلٹی لوکیشن اینڈ کیپیسٹی ایلوکیشن شوڈ ہیو اے روڈ میپ ان فرنٹ آف دیم. اگر وہ روڈ میپ نہیں ہوگا تو آپ اویلیبل ماڈلس کو اپنے فائدے کے طور پہ فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سو نمبر 1 از یور لوکیشن آف سپلائی سورسز اینڈ مارکیٹس. واٹ اباؤٹ چیک پوائنٹ نمبر 2, لوکیشن آف پوٹینشیل فیسلٹی سائٹس. یہ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو the basic and fundamental requirement of your strategic framework would be violated. کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف فائنل فیسلٹیز یا نمبر آف فیسلٹیز جو آپ کو اپنی سپلائی چین کے اختتام پہ یا ڈیزائن کے فیز کے اختتام پہ چاہیے ہوگی, وہ اگر 10 ہیں یا 5 ہیں تو آپ کے پاس فیز 2 میں کم از کم اس سے ڈبل نمبر آف فیسلٹیز ہوں, سو دیٹ یو کین ایکچولی کیری آؤٹ اے ڈیٹیلڈ انالیسس. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پوٹینشیل فیسلٹی سائٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی, اینڈ یو وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دا موسٹ سوٹیبل سائٹ یا فیسلٹی سائٹ. دس برنگز اس ٹو دا تھرڈ امپورٹنٹ کرائٹیریا وچ از ڈیمانڈ فورکاسٹ بائی مارکیٹ. اگر آپ نے اپنی مارکیٹس جو تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی لیکن ان کی ڈیمانڈ فورکاسٹنگ نہیں کی تو وہ مارکیٹ ہو سکتا ہے جو انیشلی بہت زیادہ آپ کو پروفیٹیبل یا اٹریکٹیو نظر آ رہی تھی وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنی پروفیٹیبل نہ ہو. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی سپلائی چین کے نیٹورک ڈیزائن میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. Point number 4 talks about the facility, labor and material cost by site. In other words, آپ کو جو بھی potential site areas ہیں وہاں پہ اپنے facility, labor as well as material cost کو identify کرنا ہوگا. There is a possibility that at one particular site, the facility may be having easy access to the raw material. But at the same time, وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لیبر جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے دیٹ اٹ از ناٹ فیسیبل. تو اس قسم کا آپ کو اسٹینڈ آف قسم کی سچویشن نہیں فیس کرنی چاہیے. رادر یو شوڈ ہیو اے پراپر ڈیسیجن کرائٹیریا ان فرنٹ آف یو. اور اگر آپ ٹریڈ آف کرنا بھی چاہیں کہ اوکے ٹھیک ہے ایٹ فیسلٹی اے وی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ہائر پرائز فار آر لیبر پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہمارے 4 کمپیٹیٹرز اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمیں چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس وجہ سے چھوڑ کے چلا جائے گا دیٹ وی آر ناٹ پرووائڈنگ ہیم ود دی فنڈامنٹل
سیلری جو کہ ہمارے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ بیسک سیلری کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. سملرلی فیکٹر نمبر 5 ٹاکس اباؤٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بٹوین ایچ پیئر آف سائٹس. اب ہو سکتا ہے آپ جب نیٹ ورک ڈیزائن کریں، اور میں آپ سے جو پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود بھی ہیں، اور اس میں ہم نے کافی حد تک کچھ ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے کہ ایون اف اٹس ان دا سیم سٹی، پتہ یہ چلا کہ آپ نے جو نیٹ ورک ڈیزائن کیا تھا اور اس میں جو ٹرانسپورٹیشن روٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس میں فیسلٹی اے جو کہ ایک مینوفیکچرنگ سائٹ ہے، وہاں سے جو فیسلٹی بی جو ویئر ہاؤس ہے یا اسٹوریج ایریا ہے وہاں تک پہنچانے میں آپ کو 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں ہی ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا جہاں پہ ویئر ہاؤس والے بعد میں جا کے آپ کی اس پروڈکٹ کو سپلائی کریں گے. تو دیٹ پرابلی ڈیفیٹس دا ہول پرپز آف یور راؤٹنگ. تو راؤٹنگ کا جب آپ لیکچرز اور چیپٹرز ڈسکس کر رہے ہوں گے وہاں پہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا جائے گا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ آئیڈینٹیفائی دس پوائنٹ رائٹ ناؤ کہ راؤٹنگ کی بھی امپورٹینس یہاں سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. پوائنٹ 6 ٹاکس اباؤٹ انوینٹری کاسٹ بائی سائٹ اینڈ دیٹ ٹو ایز اے فنکشن آف کوانٹٹی. ظاہری بات ہے اگر آپ بلک میں کوئی پروڈکٹ کو ٹرانسفر کریں گے تو اس میں آپ کے کاسٹ کچھ اور ہوں گے. اگر آپ بلک کے مقابلے میں صرف پیکج یا اسمال پیکٹس کی صورت میں لے کے جا رہے ہوں گے یا اسمال ویٹ کے طور پہ انہیں ٹرانسفر کر رہے ہوں گے تو اس کی ریکوائرمنٹ یا اس کے جو انوینٹری کاسٹ ہیں وہ کچھ اور ہوں گے. نمبر 7 از دا سیل پرائس آف پروڈکٹ ان ڈفرنٹ ریجنس. دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل پرائسنگ کے اوپر کچھ کسٹمرز لوئلٹی شو کرتے ہیں اور کچھ کسٹمرز اس کے اوپر آپ سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ اگین دیٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن جو مارکیٹنگ مینیجرز آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی چکے ہوں گے ان یور مارکیٹنگ کلاس. بٹ ویل ڈسکس دیٹ ایز اے methodology when our discussion comes on the revenue and pricing part of the semester. Point number 8 is tax and tariffs. Again, that is more directly involved with the governments you are dealing with and affects the supply chain indirectly or directly. Number 9 is the desired response time, and then there are some other service factors which would include returnability or the visibility of the order for the customer. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کا نیٹ ورک اگر اتنا اچھا افیکٹولی ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ وہ ریٹرنیبلٹی یا ریورس سپلائی چین کو بھی کیٹر کر رہا ہے تو یور آرگنائزیشن وڈ بی ایبل ٹو اوور کم دا چیلنجز آف دی کمپیٹیٹرس. جب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ماڈلس فار فیسلٹی لوکیشن یا کیپیسٹی لوکیشن کی بات کریں گے تو یہ 9 کے 9 فیکٹرز، یہ 9 کے 9 چیک پوائنٹس آپ کو اپنی سلیکشن آف دا پرٹیکولر ماڈل ایز ویل ایز دی بیسک جو آپ کی سپلائی چین کی انٹینٹ ہے کہ وہ پروفٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے، اس میں آپ کو ہیلپ فل اور مددگار ثابت ہوگی. ایک بات جو عام طور پہ ہم نظر انداز کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ ہونا نہیں چاہیے ایسا آفٹر ڈسکسنگ آل دیس، دیٹ از دیٹ ہم کون سا ماڈل کس جگہ پہ استعمال کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں دیٹ اکراس دا بورڈ وی شوڈ یوز دا گریوٹی ماڈلس. گریوٹی ماڈلس کیا ہیں؟ آپ نے اس کو ڈسکس کیا تھا جب آپ نے لاجسٹکس کی ڈسکشن کو کنڈکٹ کیا تھا، بٹ اگین لاجسٹکس کی ڈسکشن کے علاوہ آپ شاید آپریشن مینجمنٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں that particular model that gives you the idea that we should be able to balance our inbound logistics cost with outbound logistics cost. تو ہمارا گریوٹی ماڈل فلفل ہو جاتا ہے. سملرلی یو مے بی ریکوائرڈ ٹو میک یوز آف دا نیٹورک آپٹیمائزیشن ماڈلس. اب نیٹورک آپٹیمائزیشن ماڈلس جو ہیں وہ بھی آپ کو کس لیے استعمال کرائے جاتے ہیں؟ سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیزائن دا نیٹورک. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ if the phase of the strategic framework phase 2 ہے یا phase 3 ہے یا phase 4 ہے، اس کے اوپر ہمارے جو ماڈل کی اپلیکیشن ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے انٹینٹ یہی ہوتا ہے that we are going to maximize the opportunity of making use of that model so that we are able to address the supply chain network design
پرابلمس. اس میں ہم کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ باتیں ایک تو کوئی بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں اگر بڑی آرگنائزیشن کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یو وڈ ہیو ایکسیس ٹو دا سوفسٹیکیٹڈ اینڈ مور پاورفل سپلائی چین سافٹ ویئرس جو کہ نیٹورک ڈیزائن کی بھی پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو آئیڈینٹیفائڈ باؤنڈری کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق کانسٹرینٹس کے درمیان رہ کر آپ کو ایک نیٹورک ڈیزائن کی سلوشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ فار دا سیک آف سمپلسٹی اینڈ فار دا سیک آف کلیئرٹی، اور تھوڑی سی ہم کوانٹیٹیو انالیسس کی خاطر اپنے ایم ایس آفس میں جو ایکسل کا سافٹ ویئر ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا پروسیجر آپ کے ہینڈ آؤٹ میں تو بہت ڈیٹیل سے دے دیا گیا ہے، اور آپ اس ہینڈ آؤٹ کے ذریعے اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس پریکٹس کرنے کے بعد زیادہ جو کمانڈ حاصل ہوگا وہ آپ کے جاب میں تو شاید فائدہ پہنچائے، ساتھ میں آپ کو ان پرٹیکولر آرگنائزیشن جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کہلاتے ہیں ان کی بھی سپلائی چین کی انپٹس یا ان کی بھی کیپیبلٹیز یا لمیٹیشنز کا پتہ چل جائے گا. تو جب کبھی آپ ایم ایس ایکسل کے اوپر یہ کام کریں گے تو فرسٹ آف آل یو شوڈ میک شیور دیٹ یو ہیو دی سالور ایڈ ان ایپلیکیشن انسٹالڈ، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ یو فالو دا سیٹ آف انسٹرکشنز جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں دے دیا گیا. آپ ایم ایس ایکسل کو کھولیے، ایم ایس ایکسل کی جو ورک بک ہوگی اس کی اسپریڈ شیٹ کے ٹاپ کے اوپر جو ببل ہوتا ہے اس کو آپ کلک کریں گے، وہاں پہ آپشنس کے ذریعے آپ اپنے لیے جو یہ سالور کی اپلیکیشن ہے وہ سلیکٹ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ سالور اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے کانسٹرینٹس کے جو کنڈیشنز ہیں، اگر آپ کی ویژول بیسک کی کمانڈز اتنی اچھی ڈیولپ ہو چکی ہیں تو آپ اپنے لیے کوئی پروگرام یا سب روٹین بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہ بھی کر سکتے ہو تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از آئیڈینٹیفائی کہ وہ کون سے کانسٹرینٹس ہیں جن کے اندر آپ اپنی اپلیکیشن کو فلفل کرنا چاہتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ آرگنائزیشنز ٹینڈ ٹو اگنور دی یوٹیلیٹی آف ایکسل، اور باہر اس کے برعکس یہ دیکھا گیا ہے کہ آرگنائزیشنز ٹینڈ ٹو میک گڈ یوز آف دس فیسلٹی. وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا ٹیسٹ ہی یہاں پہ ہو گیا کہ جب ہم فیز 2 یا فیز 3 یا فیز 4 میں نیٹ ورک آپٹیمائزیشن کے ماڈلز کو یا گریوٹی ماڈلز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کون سے فیچرز کو استعمال ایکسل کے کر کے اپنے آؤٹ پٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. دے نارملی کمپیئر اٹ ود دیئر مور سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر جو کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، جس میں ایس اے پی بھی ہے، جس میں اوریکل بھی ہے، جس میں آپ کے 2-3 ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم عام طور پہ ایس اے پی کے مقابلے میں اتنا اچھا نہیں سمجھتے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ایبل ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس آف یور نیٹورک ڈیزائن. تو سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن میں آپ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو فیز 2 کے لیے بھی آپ نیٹورک آپٹیمائزیشن ماڈلز ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ فیز 3 کے لیے بھی نیٹورک آپٹیمائزیشن ماڈلز، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسیٹیٹڈ پلانٹ کی جو لوکیشن ہوگی وہ کہاں ہونی چاہیے، یا آپ چاہیں تو اپنی ایسی فیسلٹی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں مینوفیکچرر کے ساتھ ہی سورسنگ بھی رکھنا چاہوں گا. تو یہ پاورفل ایکسپیرینس آپ کے پاس ایم ایس ایکسل کے اوپر بھی پاسبل ہے، کیونکہ لوگ عام طور پہ گریوٹی لوکیشن میتھڈس تو بڑے آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں نے پاکستانی کانٹیکس میں کوئی 4-5 ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں. آپ ان ایگزامپلس کو بہت بہتر طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں پریشانی اس وجہ سے نہ ہو کیونکہ آپ اپنی رول اسٹیٹمنٹ کے مطابق، جاب ڈسکرپشن کے مطابق ابھی بھی یہی کام کر رہے ہوں. تو گریوٹی لوکیشن میتھڈز ہوں یا گریوٹی لوکیشن ماڈل ہو، یا آپ کے سامنے اگر نیٹ ورک آپٹیمائزیشن ماڈلز ہوں کہ جو اسپیسیفکلی فیز 4 کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یو وڈ بی ایبل ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آرگنائزیشنز ٹینڈ ٹو اگنور دی آئیڈیا کہ ہم اپنی اسٹریٹجک پوزیشننگ کیسے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے دیٹ آپ کا نیٹ ورک ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے یا انایڈیکویٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک جو گیپ تھا جس کو آپ نے اگنور کیا تھا
وہ سپلائی چین کی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یو کین ایکچولی لوکیٹ یور ویئر ہاؤزز ایز ویل ایز پلانٹ سائملٹینیسلی ود دا ایڈ آف لائک MS Excel ایز ویل. اور اس کے برعکس اگر آپ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس کو استعمال کر کے سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرس کو استعمال کرنا چاہیں تو یو کین ایکچولی میک یوز آف بیسٹ آف بریڈ سافٹ ویئرز لائک I2 ٹیکنالوجیز ہیں یا مینگوسٹکس ہیں, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سپلائی چین اسٹریٹجی اور نیٹورک ڈیزائن کے لیے اسمارٹ آپس یا اوپٹینٹ نام کا جو سافٹ ویئر ہے اسے استعمال کرنا چاہوں گا تو یو کین ڈو دیٹ. بٹ جو ایک کریٹیک ہماری باٹم لائن آتی ہے وہ یہی ہے دیٹ یور ماڈلس شوڈ ہیلپ یو اوور کم دا چیلنجز ان دا نیٹورک ڈیزائن, جو کہ ان پریکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. کلچرل امپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں, کوالٹی آف لائف ایشوز کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. وی ڈو ناٹ انکلوڈ دا لائف اسپین آف دا فیسلٹی, ہم ٹیکسز اور ٹیرفس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت انکمپلیٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اب آپ کے سامنے بالکل کرکس رکھ رہا ہوں جو آپ نے 3-4 لیکچرز پچھلے تھے اس میں کور کیا ہے, دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ a strategic framework only when you have given the due respect to your important factors جو کہ سپلائی چین نیٹورک کے ڈیزائن میں رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ وہ چیز اگنور کر دیں گے تو آپ کا اسٹریٹجک فریم ورک کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور اب آپ کی کیونکہ ڈسکشن کاسٹ بیس کے اوپر اتنی کمانڈ ہو چکی ہوگی, آپ مینیجریل اکاؤنٹنگ بھی پڑھ چکے ہیں, آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ بھی پڑھ چکے ہیں, یو آر ایکچولی ان اے پوزیشن ٹو کم اپ ود دا کانسیپٹ آف کیرٹسو جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سپلائر کو ایک اسٹریٹجک الائنس کے ساتھ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ کر لیں, یو کین ایکچولی ڈیولپ دا موسٹ suitable network design solution with respect to your supply chain. I am thankful to you for your active listening, and I hope that the critical concept of supply chain network design would be much more easier and simplified for you with the availability of the handouts and all the important points which we were able to discuss in the last 4 lectures. Khuda Hafiz.